Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमारा मौज़ू गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत, और इस वक्त हमारी गुफ्तगू चल रही है कि जब आप जंग तबूक से वापस आ रहे थे, यानी 9 हिजरी में माह रमज़ान में, तो उस वक्त कुछ लोगों ने आपको कत्ल करना चाहा। कब कि जब आपने फरमाया कि मैं एक घाटी से जाऊंगा और कोई भी वहाँ से न गुजरे। सिर्फ आपके साथ जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा थे और जनाब हज़रत अम्मार यासिर थे, तो कुछ लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की। ये 12 अफराद तो कन्फर्म हैं, बाज़ का बयान हुआ 13, 14 या 15 तक। अलबत्ता उन 3 अफराद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हमने ये मनादी नहीं सुनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लेकिन उन पर यह एतराज़ किया जा सकता है कि उन्होंने ये तो देख लिया था कि ये 12 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रिएक्शन दिखाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिखाया। नामों के बारे में कहा जाता है कि ये नाम हज़रत हुज़ैफ़ा को ही सिर्फ मालूम थे, तो ये बात गलत है और बार बार हमने तवज्जो दिलाई। हज़रत हुज़ैफ़ा को भी इसका इल्म था और ख़ातमुल असहाब जनाब हज़रत आमिर बिन वासिला यानी जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल को उनका इल्म था। इसी वजह से उन्हें राफ़िज़ी कहा गया, गाली कहा गया, शिया कहा गया, या बल्फाज दीगर उनकी तकफीर की गई, उनको गाली, राफ़िज़ी और शिया कह के। वजह क्या थी कि वो मुनाफिकीन को जानते थे। वजह क्या थी कि वो असहाब वाक़ई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता रहे। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू है, बाज़ दफ़ा जनाब उमर आते थे हज़रत हुज़ैफ़ा के पास और सवाल करते थे कि क्या मैं उन मुनाफिकों में से हूँ। कोई आलिम या ज़ाकिर पढ़ दे तो फिर ये शोर ना किया जाए कि शियों ने तौहीन कर दी। तो हम पहले ही से ये बता रहे हैं, बरादरान अहले सुन्नत को इन चीज़ों का इल्म हो कि उनके उलमा उनको मिसयूज़ करते हैं। आप ईसाइयों को तो मार रहे हैं, शियों को तो मार रहे हैं। अगर तौहीन रिसालत वाले मौज़ूआत कुतुब अहले सुन्नत में मिले, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन, तौहीन असहाब वाले मौज़ूआत मिले, तो आप क्या करेंगे? पहले मरहले में 2-3 सूरतों में है कि बाज़ जगह सिर्फ सवाल है कि मैं मुनाफिकों में से तो नहीं, और बाज़ जगह सवाल है हज़रत उम्मे सलमा से आपने सवाल किया यानी जनाब उमर ने कि क्या मैं मुनाफिकों में से हूँ, और बाज़ जगह ये एक रिवायत का सिलसिला है कि जनाब हुज़ैफ़ा से सवाल किया। फिर ये रिवायतें भी 2 तरह की हैं, बाज़ जगह सवाल की सूरत में हैं और बाज़ जगह इस सूरत में हैं कि जैसे कि हज़रत उमर ने खुल के कहा कि हाँ मैं उनमें से हूँ। हमारा सिर्फ यही हदफ है कि इन सारी रिवायतों को सामने रखें ताकि अचानक कभी अगर कहीं ये मौजू उठे तो उससे पहले ये चीज़ें पब्लिक के सामने आ चुकी हों। हज़रत हुज़ैफ़ा यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जान का खौफ था, लिहाजा वो बात चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे। आपके सामने सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर है 4243। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मेरे साथी हकीकतन भूल गए हैं या भूले बने हुए हैं। अल्लाह की कसम दुनिया ख़त्म होने तक आने वाले फितनों के कायदीन जिनके साथ 300 या इससे ज़्यादा लोग होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं छोड़ा है। आपने इनके नाम, इनके बापों के नाम और इनके कबीलों तक के नाम बता दिए हैं। तो जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि कई लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तो वो कहाँ हैं वो लोग, वो क्यों खामोश हैं, भूल गए हैं या भूले हुए बने हुए हैं, यानी जो कुछ उनके ज़माने में हो रहा था और ये जहन में रहे कि वो किस ज़माने में थे। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इरशाद फरमाया था कि जिक्र ना करना, तो ये इस उन्वान से था क्योंकि आपकी जान को ख़तरा था, जिस तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन की जान को ख़तरा था, जिस तरह से जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा को ख़तरा था और बिलाखिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिस तरह से बाकी असहाब को ख़तरा था। कंज़ुल उम्माल जिल्द नंबर 7। और यहाँ पर एक रिवायत है कि जिससे पता चलता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमान के जो सच्चे तरीन अफराद में से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दारों में से थे, वो फरमाते हैं कि मैं बताऊं तो मेरी बात को कोई मानेगा नहीं। यानी ऐसे अफराद मुसल्लत हो चुके थे कि जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा अगर बयान करते तो लोग मानते नहीं। रिवायत आपके सामने है 36968 और असल रिवायत यह है। ऐज़न अबू बख्तरी की रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें एक हदीस सुनाई
تمہارے 3 لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔ ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم میں سے 3 لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ فرمایا چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے۔ یہ ترجمہ اتنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو شر کو جانتا ہے وہ بھلائی کو پا سکتا ہے، یعنی اس سے بچے گا تو بھلائی بھی باقی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم 3 ہو، اگر میں کچھ کہوں تو تم تینوں کے تینوں میری مخالفت کرو گے۔ یہ محاورت ہے کہ یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو سب میری مخالفت کریں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگلی روایت میں یعنی 369 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں اور جب تک میرا ہاتھ میرے منہ تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں؟ کس بارے میں آپ مشہور ہیں؟ یعنی منافقوں کو جاننے کے بارے میں مشہور ہیں۔ بات کی جاتی ہے منافقوں کو جانتے ہیں تو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مشہور منافقین تھے ابن سلول وغیرہ، تو یہ وہ نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے مسجد زرار بنانے والے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام تو سب جانتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے کہ جن کو لوگ منافق کے طور پہ نہیں جانتے اور وہ منافق ہیں اور اتنے پاورفل ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ کو مروا دیں گے، اتنی جلدی مروا دیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ کتنی مدت میں؟ اتنی مدت میں کہ اپنا ہاتھ میں نہر میں داخل کروں، اتنی مدت میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ جب میرا دوبارہ میرے ہونٹوں کے پاس آئے گا تو اتنی ہی مدت میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ ظلمال جلد نمبر 13 اور اس میں یہی عبارت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ان ابی بختری قال قال حذیفہ لو حدثتکم بحدیث لکذبنی ثلاثة اسلاسکم فنظر الی شاب فقال من یصدقک اذا کذبک ثلاثة اسلاسنا، یعنی کون آپ کی تصدیق کرے گا اگر ہم 3 میں سے 3 ہی آپ کو جھٹلا دیں۔ اب جو اصل حدیث ہے جسے ہمیں پڑھنا تھا وہ ہے 369 ان حذیفہ قال لو كنت على شاطئ نہر، اگر میں نہر کے کنارے ہوں وقد مددت یدی لاغترف فحدثتکم بكل ما اعلم، اگر میں نہر کے قریب ہوں اور اپنا ہاتھ نہر میں داخل کروں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو جانتا ہوں۔ وما وصلت یدی الى فمی حتى اقتل، اب میرا ہاتھ جب میرے منہ تک آئے گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جمع الجوامع المعروف بجامع الکبیر الامام جلال الدین السیوطی اور جلد نمبر ہے 20، اور یہاں پر بھی یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم لوگ مجھے جھٹلا دو گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہے، ایک روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی جلد نمبر 2 میں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے۔ یہاں پر مرحلے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ برا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور بھلائی آ گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے، یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے کہ یہ سب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد۔ کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بعض دفعہ ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے، لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت حذیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے، برا زمانہ تھا، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ برا زمانہ ہوگا۔ پھر اچھا زمانہ آئے گا، ہاں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر برا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وآلہ یا رسول اللہ، اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت
اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ فائدہ: کیونکہ اجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہے، اور ایسے مواقع پر بولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر شارح بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی جان بچانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حذیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے، اور بتا چکے کیسا زمانہ ہے، کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ تو تم کیا کرنا؟ تم خاموش رہنا، ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے خطرناک تھا، ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرات اصحاب کہف کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یعنی تقیہ کرنا۔ اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حذیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے، وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال، اور اس کی ہے جلد نمبر 1، اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حذیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، اے حذیفہ، فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی، تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے، دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ 12 منافق کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یہ وہ نہیں تھے، اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلول وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی اس قسم کے منافق۔ یہ ایسے منافق تھے کہ جن کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے، اے حذیفہ، میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا، اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہی روایت ہے کنز العمال کی، عربی متن آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہاں پر اصل موضوع وہی ہے، فقط 1-2 چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ یا حذیفہ انا فلانن، یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے، یہ مسجد ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں یہ منافق۔ کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حذیفہ سے، یا حذیفہ، انشدک اللہ امن القوم انا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ 5، یعنی تاریخ البدایۃ والنہایہ، اور صفحہ نمبر ہے 36۔ اور یہاں پر ایک موضوع تو ہم ڈسکس کر دیں، کیونکہ یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا منافقین کا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی قوم میں منافق تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد دین کو بدلیں گے، تورات میں تحریف کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا انہیں قتل کیا؟ نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے، تو فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ اصحاب کے درمیان میں سے تھے، اور یہ بعد میں اصحابی کی طرح سے رہے اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ جن میں سے ایک جناب حضرت حذیفہ یمان تھے، اسی طرح سے جناب حضرت ابو طفیل تھے، اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جو اب یہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی روایت بیان کی تھی۔ جو تیسری ہائی لائٹ ہے دیکھیں، اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ اب یہ دوسرے قسم کی روایت آ گئی کہ بعض جگہ سوال کی صورت میں ہے اور بعض جگہ ایسا لب و لہجہ ہے جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے،
لیکن اگر کہیں کسی کتاب میں مل جائے، لیکن اگر کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے شیعوں کا، تو پھر شور نہ مچائیں، بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ اب آپ کے سامنے اصل متن جلد نمبر 7 البدایۃ والنہایہ، اور یہاں پر پہلے تو وہ والا موضوع ہے کہ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اتأمر بقتلہم، کیا آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں؟ فقال، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ لوگ یہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہی والا موضوع آ گیا، قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ انا منہم، تو یہاں پر دیکھیں سوال نہیں ہے، گو کہ سوال کا نشان بنایا ہے، اور یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ تو ظاہر بات کی چیز ہے۔ اصل عبارت ہے قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ، خدا کی قسم، انا منہم، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصرار نہیں کر رہے، جی ممکن ہے غلطی ہو، آپ کو تعویل کا پورا حق ہے، لیکن اس طرح سے بھی موجود ہے کہ جو ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن اگر کوئی کبھی اس کو بیان کر دے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے، یہ کہا جائے کہ اس بیچارے نے نقل کیا ہے اور ہماری ہی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ مدینۃ دمشق، اور اس کی جلد نمبر ہے 44 اور صفحہ نمبر ہے 307۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ ہے روایتوں کا سلسلہ۔ جناب حضرت حذیفہ سے ایک ڈسکشن ہوا، عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر کا، اور یہاں پر جناب حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد، ایک روایت اس قسم کی ہے، اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں انہیں دیکھوں گا۔ بعض جگہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض جگہ دونوں ہیں، اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی، لیکن بعد میں جو آئیں گی روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔ ام سلمہ کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا، قال النبی من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد ان اموت ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراہ، کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا، ولا یرانی، وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ بعد ان اموت ابدا، موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ کوثر پر، نہ جنت میں، ان کی راہ بالکل الگ ہوگی، فوراً ہی جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے۔ قال فلما فقال بلغ ذلك عمر، خبر پہنچی جناب عمر تک، قال فاتاها يشتد او يسرع، کہ آئے وہ جناب حضرت ام سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کہ تیزی سے۔ قال لها انشدك اللہ منهم انا منهم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں۔ قالت لا ولكن لا ابری احدا بعدك، میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ دوسری روایت قال حدثنی، اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے ام سلمہ قال سمعت نبی یقول ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی بھی۔ قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا، کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے، یا بعض جگہ یہ کہ ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے گئے، حتی دخل علی عمر، یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ فقال له اسمع ما تقول امک، آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ۔ فقام عمر حتی دخل علیہا فسألها، ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے۔ ثم قال، اور اس کے بعد کہا انشدک اللہ منہم انا، قالت لا ولا ابری بعدک احدا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی۔ مسند امام احمد حنبل جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ
کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی ام سلمہ کے داخل ہوئے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے. قال فأتى العمر کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس. فذکر ذالک میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا. قال فأتاها عمر ان کے پاس یعنی جناب حضرت ام سلمہ کے پاس جناب عمر گئے. فقال اذکرک اللہ منہم انا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. قالت اللہم لا ولن ابلی احدا بعدک میں اب کسی کو بھی جو ہے بری نہیں کروں گی. یہ کیا ہے؟ اسنادہ صحیح رجالہ ثقات رجال الشیخین. بس یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے. اب آپ کے سامنے اسی کتاب کی ایک اور روایت ہے 26659 اور یہاں پر ہم صرف تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت ابدا کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے موت کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. اب اس کے بعد جناب عمر نے آ کے سوال کیا انشدکی باللہ منہم انا میں آپ کو اللہ کے واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. اب اس کے بعد حدیث صحیح. اب اس کے بعد ہے 26549 اور یہاں پر بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی کہ میں بھی ان کو نہیں دیکھوں گا وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے. کب سے؟ میری موت کے بعد سے ابداً ہرگز کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جناب عمر سوال کرتے ہیں انشدکی باللہ انا منہم میں ان میں سے ہوں. حدیث صحیح. البحر الزخار المعروف بمسند البزار جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 292. اب اصل روایت یہاں سے شروع ہوئی. روایت نمبر ہے 2885 اور آخر میں وہی والا موضوع آتا ہے. اب عمر کو کسی نے بلایا دعا عمر علی جنازۃ فخرج فیہا او یریدھا کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا جنازے کے لیے اور وہ نکلے اور وہاں جانا چاہتے تھے. فتعلقت بہ تو میں نے انہیں ایک تذکر دیا. فقلت اجلس یا امیر المومنین فانہ من اولئک یہ جو ہے ان منافقوں میں سے ہے. فقال نشدتک اللہ انا منہم میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں. یہاں پہ سوال نہیں ہے بلکہ فرما رہے ہیں میں ان میں سے ہوں. مسند امام احمد حنبل میں یہ موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 92 اور حدیث نمبر ہے 26489 اور یہاں پر بھی جناب حضرت ام سلمہ سے وہی روایت ہے ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے نہیں دیکھیں گے. جب یہ خبر پہنچی جناب عمر تک تو وہ آئے جناب حضرت ام سلمہ کے پاس اور کہا باللہ منہم انا خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں. اب یہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ سوالیہ نشان ہو لیکن پھر ہم عرض کریں کیونکہ یہ صورت میں ہے تو اس صورت میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں. اسنادہ صحیح اور رجالہ ثقات رجال الشیخین. پھر یہاں پر مسند احمد ابن حنبل میں جلد صفحہ نمبر 290 میں یہ روایت ہے 26694 میں اور یہاں پر بھی یہی ہے السنہ لابی بکر احمد ابن محمد ابن ہارون بن یزید الخلال جلد نمبر 4 اور 5 میں اور صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 1288 میں ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال له عمر امن القوم ہوا قال نام قال باللہ انا منہم خدائی قسم میں بھی ان میں سے ہوں. یعنی ان روایتوں سے اس قسم کا لگ رہا ہے ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ حضرت حذیفہ نے کسی کی نماز جنازہ میں جانے سے منع کیا اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ منافقوں میں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہوں. اب یہاں پر ہے پیج نمبر 68 میں 1630 میں تو یہاں پر بھی یہ ہے قال باللہ فمنہم انا کہ خدا کی قسم پس انہی میں سے ہوں میں بھی. اسنادہ صحیح. میزان الاعتدال فی نقد الرجال نمبر 2 میں ایک موضوع ڈسکس ہوا کہ وہ روایتیں جو نقل ہوئیں وہ جناب زید بن وہب سے نقل ہوئیں. زید بن وہب کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے یعقوب فصوی کہ جنہیں یعقوب بصوی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کہہ کے ان کی شخصیت خراب کی کہ اس آدمی نے اس طرح سے روایت نقل کی ہے
ثم إنه ساق من روايته قول عمر یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین. یعنی صاحب تاریخ فصوی کہتے ہیں کہ زید بن وہب جو ہے صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے کہا یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، کہ اے حذیفہ خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں. انہوں نے ایک روایت نقل کی ان خرج الدجال تبعہ من کان یحب عثمان، کہ جب دجال آئے گا تو عثمان کے چاہنے والے اس کے پیروکار ہوں گے. لیکن بعد میں صاحب میزان اعتدال فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے، وسوسہ کیا جائے اور اس طرح سے روایتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بحث کی جائے، کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے، تو پھر تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لَرَدَدْنَا كَثِيرًا مِنَ السُّنَنِ ثَابِتَةِ بِالْوَهْمِ الْفَاسِدَةِ. اس فاسد قسم کے وہم کی وجہ سے کہ آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کے بعد زید بن وہب کو غلط کہہ دیا، تو پھر تو بہت سب کچھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں روایتیں ضائع ہو جائیں گی. اور یہی زید بن وہب کے بارے میں وَوَثَّقَهُ ابن معین وغیرہ، اور یہاں تک کہ اعمش نے کیا کہا، ان کی توثیق کی ہے ابن معین نے اور غیروں نے اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے. اور اعمش نے کہا ہے کہ اگر زید بن وہب کسی سے کوئی چیز نقل کرے تو آپ ایسے ہی اس پر یقین کریں جیسے کہ آپ نے اس آدمی سے سنی ہے کہ جس سے نقل کی ہے جناب زید بن وہب نے. تاریخ اسلام اور عہد خلفائے راشدین میں یہ موضوع ڈسکس ہوا. ناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین، کہ جناب عمر نے ان کو قسم دی اور کہا کہ ہاں میں بھی منافقوں میں سے ہوں. جامع المسانید والسنن، اور یہاں پر جلد نمبر 15 میں یہ موضوع نقل ہوا اور صفحہ نمبر 4920 میں، اور حدیث نمبر ہے 13715، اور وہی والا موضوع ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ گئے، جناب عمر گئے اور جانے کے بعد کہا انشد کی باللہ انا منہم، میں انہی میں سے ہوں. المطالب العالیہ بزوائد مسانید الثمانیہ، اور یہاں پر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 702 اور حدیث نمبر 3623 میں ہے. اور یہاں پر وہ والی روایت ہے کہ کوئی مرا تو سمیت حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول مات رجل من المنافقین، کہ منافقین میں سے ایک شخص مرا، فلم اصلی علیہ. تو وہاں پر جناب وہب نے نقل کی تھی کہ حذیفہ نے نماز نہیں پڑھی. یہاں پہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. فقال عمر رضی اللہ عنہ ما منعک ان تصلی علیہ، تو میں کس چیز نے روکا ہے کہ ان پر نماز نہیں پڑھتے اس آدمی پر؟ قلت انہ منہم. فقال اللہ منہم انا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ یہاں پر سوال کی صورت میں ہے، اسنادہ صحیح. بس یہاں تک واضح ہوا کہ جناب عمر سوال کی صورت میں بھی جناب حذیفہ سے فرما رہے ہیں کیا میں منافقون میں سے ہوں، اور جناب حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھیں گے. اور ایک جگہ اس صورت میں ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو حضرت عمر کو عام طور پر غصہ آتا تھا، لیکن اس دن وہاں پر ان حملہ کرنے والوں پر اس دن اور اس کے بعد بھی غصہ نہیں آیا. اب آپ کے سامنے کتاب اتحاف الخیرہ اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور حدیث نمبر ہے 1916 آتا رجل من المنافقین اب اللہ انا منہم. انہوں نے سوال کیا حضرت حذیفہ سے کیا میں ان میں سے ہوں، بسند صحیح. آپ کے سامنے ہے جمع الجوامع اور جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر ہے 4675، اور یہ وہی والی روایت ہے جو حضرت ام سلمہ سے نقل ہوئی، ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی میری موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھیں گے. یدکی اللہ ام منہم انا، میں آپ کو اللہ قسم دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. اسی طرح سے وہ آپ کے سامنے کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 344، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال اب اللہ انا منہم. اور اب اس کے بعد کنز العمال جلد نمبر 7 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے. زید بن وہب کی روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص مر گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نماز نہ پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ انہی لوگوں یعنی منافقین میں سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں ان میں سے ہوں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، اور میں آپ کے بعد اس کی کسی کو خبر نہیں کروں گا.
لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، پھر تو ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو معاذ اللہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا معاذ اللہ۔ کنز الاموال جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 270 اور 71، اور وہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے۔ کنز الاموال کا اردو کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جو مکمل روایت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، مسروق سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے صحابی بھی ہوں گے جو مجھے مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے ہانپتے کانپتے باہر آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر فرمایا کہ سنیے آپ کی امی جی کیا فرماتی ہیں۔ چنانچہ عمر دوڑتے رہے سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں؟ کہنے لگیں کہ نہیں، اور آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلی حوالہ ہے جمع الجوامع کا، اور جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے 36 اور حدیث نمبر ہے 72 میں جوزی کے جو خود سلفی اور وہابیوں کے ایک طرح سے بڑے علماء میں سے ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو نقل کیا۔ کان عمر ابن خطاب یقول لحذیفہ انشدک اللہ هل سمانی لک یا رسول اللہ، یعنی من المنافقین، کہ اے حذیفہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا نام بتایا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ میں منافقوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو پھر تو کسی قسم کی پریشانی اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں انسان پشیمان ہوتا ہے خبر کی صورت میں عام افراد کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد۔ ہاں، ان سے پوچھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی خضوع و خشوع کی علامت ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا تو صحیح ہے، 1 سال پہلے تک فرمایا تھا تو کیا میں اس حال میں باقی ہوں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بتا کے جا چکے ہیں تو اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حدیث عشرہ مبشرہ کو صحیح مانا جائے۔ اور اسی کی تائید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور کہا کہ یہ جو جناب حذیفہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں اب بعد میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ اب آپ کے سامنے شرح ریاض الصالحین، یہ محمد بن صالح عثیمین کے جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے، جلد نمبر 2 ہے، سعودی عرب کے وہابیوں کے اور سلفیوں کے اور دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا، یعنی احادیث بھی صحیح ہیں اور علماء بھی اس کو تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے جناب حذیفہ سے بار بار سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو جتنی ہم نے کتابیں دیں کے حوالے دیے ان سب ہی کو بین کر دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔